बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन घंडापुर की मुलाकात ने इस वक्त सियासी हलकों में हलचल मचा कर रखती है कि बहुत सारे टाउटों ने ये खबरें दी कि आर्मी चीफ किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, इमरान खान के नाम पर कांटा लग चुका है, इमरान खान खत्म शुद। बहुत सारे टाउट नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे थे, लेकिन इस मुलाकात ने जो बसात उलट कर रखती है, जो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक बहुत बड़ा यूटर्न आया है, उसने नून लीगी कैंपों में भी इस वक्त सफे मातम मचा दिया है। मैं बड़ी आम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस मुलाकात के बाद इमरान अहमद खान न्याजी कैदी नंबर 804 की जानिब से बयान जारी हो चुका है, और ये पहला बयान है। इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया पहले आर्मी चीफ की तरफ से, फिर इमरान खान ने अब उस पैगाम का जवाब दे दिया है। जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरत हाल सीज फायर की जानिब जा रही है। इस जवाब का हमने पोस्टमार्टम करना है आज के इस व्लॉग में। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ की जानिब से भी इस छक्के छुड़ा दिए गए हैं, और पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कप्तान के लिए जारी हो गया और हवाओं का रुख बदलने जा रहा है। क्या सूरत हाल है, अंदर खाते चीजें किस तरह से जा रही हैं, हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं, और ये 20 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि इस 20 जनवरी से पहले पहले सूरत हाल अपने अंजाम को पहुंचेगी। आपको इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा। और बेनजीर और मुशर्रफ के दौर में भी बेनजीर ने कहा था कि मैं इस हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगी, मुशर्रफ को बेनजीर के साथ बैठना पड़ा था। अब सेम सिचुएशन विद इमरान खान, और उधर से अमेरिका का प्रेशर भी है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जनाब 20 जनवरी से पहले पहले मुलाकातें होनी है, ये चीजें बेहतर होंगी। आपको इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा। और आप अगर अंदाजा करें कि नेल्सन मंडेला 20 साल जेल में रहा, नेल्सन मंडेला को वो सजा दी गई थी जो दुनिया में आज तक किसी को सजा नहीं दी गई, कि उसको कोई शख्स मिल नहीं सकता था, उसको कोई शख्स छू नहीं सकता था। 20 साल वो जेल में बैठा रहा, वो सिर्फ दूर से अपनी फैमिली को मिलता था, अकेला बैठा रहा। उसके जेलर ने कहा कि मैं वो वाहिद शख्स हूंगा जो आपके लिए बदवा करता है कि आपको सजाए मौत हो जाए। नेल्सन मंडेला 20 साल के बाद जेल से बाहर निकला, और उसके सामने हुकूमती आला अहदेदार बैठे हुए थे, उसके सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए थे, उसके सामने उनकी जो एजेंसी है उनके चीफ बैठे हुए थे। उसने कहा, जेंटलमैन सिट डाउन, नाउ आई विल टॉक टू यू। यानी कि उसने 20 साल लगाए ये बात सोचने के लिए कि जब वो बाहर निकलेगा वो क्या बोलेगा। अब अंदाजा करें कि इमरान अहमद खान न्याजी वो आपसे नहीं टूट रहा। वो जनाब जब बाहर निकलेगा वो कहता है कि मैं मुक्का लहराऊंगा, मैं विक्ट्री नहीं बनाऊंगा, विक्ट्री का निशान नहीं बनेगा इसके बाद, अब मुक्का लहराऊंगा। और वो मुक्का इतना इंपैक्ट डालेगा इस पॉलिटिक्स के ऊपर कि जिस दिन इमरान अहमद खान न्याजी अडयाला के बाहर अपना पहला कदम रखेगा, सारी सियासी बसात जो है वो उलट कर रह जाएगी। अब मामला ये है कि ट्रंप की जो हल्फ बर्दारी है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो को जो है वो इसका इन्विटेशन आ गया है, जनाब फलाने को इन्विटेशन आ गया है, वज़ीर खारजा को इसका इन्विटेशन आ गया है। तो इसके ऊपर सलमान नक्कम राजा साहब ने अपना जो है वो बयान दिया है। वो कहते हैं कि ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए हमारे 20 लोगों को दावतनामा आ रहा है। सहाफियों के सवाल पर कहा कि इमरान खान या पीटीए किसी अहदेदार को दावतनामा आया है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी पीटीए का शख्स हल्फबर्दारी में नहीं जा रहा, मगर हमारे लोग जा रहे हैं, यानी कि आला अहदेदार जा रहे हैं हुकूमत के, यानी कि वो तरसे हुए हैं ना कि पहले भी बिलावल भुट्टो ने जो बाइडन का हल्फनामा जो है जो उनके जो इन्विटेशन था वो खरीदा था, अब भी वो खरीद लेंगे। यानी कि वाशिंगटन से सरकारी सतह पर पाकिस्तान के किसी आला अहदेदार को कोई भी इन्विटेशन जो है वो इस हवाले से नहीं आया है। अब देखें जनाब, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, आर्मी चीफ की मुलाकात फिर जनाब बैरिस्टर गौहर के साथ, अली अमीन घंडापुर के साथ, उस पर पहला बाज़ाब्ता जो जनाब जो बयान है बैरिस्टर गौहर का वो सामने आ गया है। बैरिस्टर गौहर साहब इस हवाले से क्या कहते हैं? बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद हैं, आर्मी चीफ के सामने अपने अपने मामलात जो हैं वो रखती हैं। उम्मीद है कि अब सूरत हाल बेहतरी की जानिब जाएगी। और उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि मुलाकात जो है वो पेशावर में हुई थी। ज़ाहिर है, मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि ये पेशावर में मुलाकात हुई है, और बैरिस्टर गौहर उस मुलाकात में मौजूद थे जब आर्मी चीफ पेशावर का विजिट कर रहे थे। लेकिन मीडिया पर यह खबर नहीं आने दी गई थी, उनकी तस्वीर मीडिया पर नहीं आई थी।
اور یہ پہلی ملاقات تھی۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں بھی ایک اعلیٰ عہدیداران جو اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے ہائی پروفائل رینک کے آدمی ہیں، ان کی بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی میں نے آپ کو رپورٹ کی۔ اب جناب اس پوری دوسری جانب پشاور میں انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات ہوئی اور دوسری طرف سے بھی ہمیں مثبت پیغام ملا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں دوسری جانب سے بھی جو پیغام مل رہا ہے وہ پازیٹیو ہے، ایک قدم پیچھے ہٹا گیا ہے، اور یہ ہماری سیاست کے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ آرمی چیف کی طرف سے مثبت پیغام ملا ہے پی ٹی آئی کو، اس نے حکومت کے اوپر بجلیاں گرا دی ہیں، ایٹمی بم گرا حکومت کے اوپر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو آرمی چیف سے ملاقات میں پی ٹی آئی کے تمام معاملات اور مطالبات سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں ملک کے استحکام کے حوالے سے تمام امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ ہم نے آرمی چیف کے سامنے پارٹی کو درپیش مختلف مسائل کا ذکر بھی کیا، جس کا ہمیں مثبت پیغام ملا ہے۔ جناب یہ جو ہے وہ چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آرمی چیف سے تمام باتیں کی، خوش آئند ہوا، ہم نے سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ملاقات میں ملک کے استحکام کے حوالے سے مکمل بات چیت ہوئی ہے۔ اب پشاور کے اندر ملاقات کی تصدیق ہو گئی، جی ایچ کیو کی طرف سے تصدیق ہو رہی ہے۔ جناب انصار عباسی صاحب نے کہا کہ یہ ملاقات واقعتاً ہوئی ہے۔ اب اس کی دوسری طرف عمران خان کا بیان امپورٹنٹ ہے، جو عمران خان صاحب کا پیغام آیا۔ آرمی چیف نے عمران خان کو پیغام پہنچایا کہ دیکھیں اگست سے نیگوشیشن شروع ہو جائیں گی، جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر ہم دسمبر کے اندر الیکشنز کروا سکتے ہیں، یا اگلے سال جنوری فروری میں الیکشنز کروا دیں گے۔ عمران خان باہر نکلیں، سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، وہ تنقید ہلکی کریں، جو انہوں نے تھوڑا سا فیس سیونگ حکومت کو بھی دیں، اور پھر سوموار کو ملاقات ہوئی۔ بدھ کو چیف الیکشن کمیشنر کو تبدیل کرنے کے لیے جناب جو شبلی فراز ہیں انہوں نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا، عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ دیا۔ اب جب یہ خط لکھا گیا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے ان کی چھٹی ہو رہی ہے، ظاہر ہے ان کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک نیوٹرل چیف الیکشن کمیشنر آئے گا، اس کی سربراہی میں الیکشنز ہوں گے۔ یہ پہلی تبدیلی ہے اس ملاقات کے بعد، پہلی تبدیلی جو اس کا نتیجہ آپ کہہ لیں کہ اب نئے چیف الیکشن کمیشنر آئیں گے اور الیکشنز کی طرف جو ہے معاملات جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ پہلا میسج دیا گیا ہے عمران خان کو کہ جناب آپ ہاتھ کھلا رکھیں، ہم آپ کو الیکشنز جو ہیں وہ دے دیں گے، اور تمام جماعتوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم مکمل طور پر لیول پلینگ فیلڈ جو ہیں وہ اس حوالے سے دیں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ بھی ہے، اور پی ٹی آئی نے 3 صفحات پر مشتمل مطالبات جو ہیں وہ حکومتی کمیٹی کو پیش کر دیے ہیں، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، سپریم کورٹ کے 3 ججز کو کمیشن کا حصہ بنایا جائے، عمران خان سمیت تمام اسیران کی رہائی، اور 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مشاورت سے 7 روز میں کمیشن تشکیل دیا جائے۔ یہ مطالبات میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جناب یہ مطالبات تو ہو گئے، اب جو میں ایگزیکٹو آرڈر کی بات کر رہا ہوں، میں جو عمران خان کی جو ہے وہ اس پر ریاکشن کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ سے کیا بات کی؟ خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی، ان کو بتایا گیا خان صاحب آج بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور آرمی چیف سے ملے سوموار کو، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب نے اس پر بڑا اہم بات کی۔ خان صاحب نے اس ملاقات کو ایک تو خوش آئند قرار دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے وہ خوش آئند ملاقات ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہوں، کوئی بات چیت شروع ہو، تو یہ خوش آئند بات ہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ مذاکرات بند ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں انہوں نے پی ٹی آئی صحافیوں سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے اچھا شگون ہے، اس ملاقات میں پاکستان کے استحکام کی بات کی گئی ہے۔ اب جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی نا بیرسٹر گوہر کی، تو اس کے فوری بعد بیرسٹر گوہر عمران خان کے پاس بھی گئے۔ اب عمران خان نے کہا کہ اس میں پاکستان کے استحکام کی بات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے پازیٹیو میسج دیا ہے، یعنی کہ دونوں طرف سے سیز فائر ہوا ہے، دونوں طرف سے ایک قدم جو ہے پیچھے ہٹا گیا ہے، انگیجمنٹ ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے خان کو، ڈیل نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ زبردستی خان سے این آر او نہیں سائن کروایا گیا۔ جیسے نواز شریف جاتے تھے ملک سے باہر، 1.5 سال کے اندر ان کی منجی ٹھک جاتی تھی، سارے آپ کو کبھی لندن ملتا تھے، کبھی سعودی عرب ملتا تھے، بے نظیر کے اوپر ہاتھ ڈالا وہ یورپ چلے گئے، اندرداری کے اوپر ہاتھ ڈالا وہ دبئی چلے گئے، نواز شریف کے اوپر ہاتھ ڈالا وہ لندن چلے گئے، جناب قطر چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے۔ عمران خان پر ہاتھ ڈالا، یہ سارے کے سارے لوگ خود فرار ہو گئے۔ دس از امپورٹنٹ کہ عمران خان ان کے لیے آؤٹ آف سلیبس آ گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان کے ساتھ ہم نے کرنا تو کرنا کیا۔ تو خان صاحب جو ہے وہ لارجر دین لائف فار دا پیپل۔ تو جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ بات چیت کرنے کا کہا ہے، مگر دوسری طرف سے دروازہ بند تھا، ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے بات کرنی چاہیے، میں نے کبھی بھی مذاکرات سے منع نہیں کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، ابھی مجھے ملاقات کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ نہیں پتہ ہیں، تو یہ خان صاحب نے بات کی ہے۔ تو چلیں اچھا میسج ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ صلح کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ صلح کا پیغام خان کی طرف سے پہنچایا گیا، آرمی چیف صاحب نے بھی پہنچایا، اور یہ پاکستان کی استحکام
عوام کے لیے بہت اچھا کام ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو ایگزیکٹو آرڈر کی بات کر رہا ہوں، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حکومت والے اگر کہیں گے کہ این آر او مل رہا ہے، عمران خان ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں، خان این آر او نہیں مانگ رہا، حکومت این آر او مانگ رہی ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک قیدی سے این آر او مانگا جا رہا ہو۔ ایک قیدی کہتا ہے سزا دو، جج کہتا ہے میں آپ کو سزا نہیں دوں گا۔ قیدی کہہ رہا ہے مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، جج کہتا نہیں لٹکاؤں گا۔ یہ عجیب شخص ہے نا جس سے آپ کا پلا پڑ گیا۔ تو ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر جناب عمر ایوب صاحب نے کہا، ظاہر ایگزیکٹو آرڈر ایسے ہوتا ہے کہ حکومت کہہ دے، صدر زرداری صاحب کے پاس جائے تو کہیں گے ہم نے عمران خان کو رہا کرنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم عمران خان کو معاف کرتے ہیں۔ وہ ایگزیکٹو آرڈر خان صاحب ان سے معافی مانگے گا؟ آپ سوچتے ہیں کہ عمران خان آصف علی زرداری سے معافی مانگ لے، خان نواز شریف سے معافی مانگ لے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اور خان مر جائے گا وہ معافی نہیں مانگے گا، وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ تو جناب عمر ایوب صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے مذاکراتی کمیٹی کے وہ رکن بھی ہیں، اس کے چیئر بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ایگزیکٹو آرڈر سے معاملات حل نہیں ہو سکتے، امپائر صحیح ہونا چاہیے۔ یعنی کہ امپائر جب ظاہر ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اس کی زیر نگرانی جو الیکشن کا مینڈیٹ چوری ہوا، وہ امپائر ہی آپ کے سامنے تھا کہ کیسا تھا، وہ خود ہی کتی جو ہے وہ چوروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو وہی صورتحال ان کے ساتھ تھی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے پورا الیکشن رگ کیا، الیکشن رگ کر کے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کا جو ہے وہ اس کا مینڈیٹ چھینا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تحریری مطالبات تیار ہیں۔ پہلا مطالبہ اسیران کی قانون کے مطابق رہائی ہونی چاہیے، ہمیں ڈیل نہ چاہیے نہ ڈیل چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اگر مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے تو احتجاج سے آگے چلا جائے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف والے اپنے پولیٹیکل سٹانس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، عمران خان صاحب اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں، آرمی چیف صاحب کا مثبت پیغام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اب حل کی طرف جا رہی ہیں، سولوشنز کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ خوش آئند عمل ہے کہ جو سیاست جو ہے یعنی کہ ایک بہت بڑی لڑائی لگی رہی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی، اس ملاقات کا سب سے بڑا بینیفیشری لڑائی کا بینیفیشری کون تھا؟ وہ حکومت تھی، جو یہ چاہتی تھی کہ عوام اور فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور پھر ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کا فائدہ اٹھا کر بینیفٹ لے کر ہم اقتدار میں طویل ترین اقتدار کریں۔ لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ نکمی نلائق فارم 47 کی الاسٹک پہنی حکومت، ہم اس کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، ہم ان کا گند اور ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو لہٰذا انہوں نے ایک قدم آگے بڑھنے کا فیصلہ جناب کر لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا پر لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔